बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। प्रोग्राम शान रसूल में मैं आपकी मेज़बान उमरा ख़ान। नाजरीन, आप हमें बराह रास्त मुलाहिज़ा कर रहे हैं edutv.hec.gov.pk पर, और आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमारे लिए हयात तैयबा है। नाजरीन, आज के प्रोग्राम का मकसद लोगों का अंदाज़, उनका सोचने का अंदाज़ तब्दील करना है। इसी मकसद के तहत स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर प्रोफेसर आफ्ताब अहमद मलिक। डॉक्टर साहब ने यूनिवर्सिटी ऑफ कैंट इंग्लैंड से पीएचडी की डिग्री हासिल कर रखी है, और डॉक्टर प्रोफेसर आफ्ताब अहमद मलिक ने एमफिल, एमएससी, एलएलबी भी कर रखा है। डॉक्टर साहब लाहौर गिरिजन यूनिवर्सिटी में कंप्यूटर साइंस के प्रोफेसर हैं, और इन्होंने एक किताब तफक्कुर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तहरीर की है। और आज का हमारा पहला सवाल डॉक्टर साहब से है कि इस्लाम का मकसद क्या है, और इसी पर हमें तफसीलन आगाह करें। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम भेजते हैं, दरूद भेजते हैं। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। उसके बाद the format of my program would be like this. First of all, we'll praise Allah Almighty. We'll glorify Allah Almighty, and our program is going to be bilingual. मैं उर्दू में भी बात आपसे करूँगा, क्योंकि पाकिस्तानी नाजरीन के लिए उर्दू बोलना बेहतर रहेगा हमारे लिए। सबसे पहले मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि इस्लाम के बुनियादी मकासद क्या हैं। उसके बाद आपके क्वेश्चन की तरफ हम आ जाएंगे डिटेल के साथ। और बुनियादी मकसद ये है कि जो उम्मत मुसलमा है उनको सबसे पहले आग से बचाया जाए, जहन्नम की आग से, क्योंकि कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया है फ़ौज़न अज़ीमा, फ़ौज़न कबीरा, 2 दफ़ा अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। सबसे बड़ी कामयाबी जन्नत का हसूल है। तो उसके लिए क्या ज़रूरी है, हम बड़ा मुख्तसर इस बात पे बात करेंगे। ए कंप्लीट सबमिशन टू अल्लाह अलमाइटी फॉर मुस्लिम्स, और अल्लाह के रसूल के अहकामात की बजावरी। The objective is that the Muslims believe that nothing can happen without Allah's permission, but humans have free will. Though we have free will, लेकिन अल्लाह की मर्ज़ी और अल्लाह के हुक्म के बग़ैर कुछ भी नहीं हो सकता। सूरत फातिहा की आयत आपने पढ़ी हुई हैं, तो इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन का मतलब है मुसलमानों ने हर वक्त अल्लाह से मदद मांगनी है। अल्लाह कहाँ पे है? अल्लाह हमारी शारक से नज़दीक है, और अल्लाह सुनने वाला है, देखने वाला है, हाज़िर व नाज़िर है। Islam teaches that Allah's word was revealed to Prophet Muhammad, peace be upon him, through the angel Jibreel alayhi salam. तो सारा कुरान पाक अल्लाह ने हम प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे सूरत बकरा की 2 आखिरी आयतों के अलावा, वो ख़ुद अल्लाह ने जब मेराज पे आप तशरीफ़ ले गए तो अल्लाह ताला ने उनका नुज़ूल आपके क़ल्ब पे फरमाया। मकसद क्या है हमारी पैदाइश का क्या मकसद है? सूरत अज़्ज़ारियात आयत नंबर 56 में अल्लाह ताला ने फरमाया है वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून। इल्ला का मतलब है देयर इज़ नो एक्सेप्शन।
And I did not create jinn and mankind except to worship me. پچھلے پروگرام میں آپ نے کویشچن عبادات کے بارے میں پوچھا تھا، تو پارشلی اس وقت میں نے عرض کیا تھا، ابھی سپورٹڈ بائی ہولی قرآن، الذاریات کی آیت نمبر 56 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں نے جن و انسان کو صرف اس لیے پیدا فرمایا ہے کہ وہ میری عبادت کریں، اور باقی زندگی کے لوازمات میں میں نے شروع میں عرض کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو فری ول دی ہے، اسلام میں کوئی سختی نہیں ہے، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی سختی نہیں ہے۔ اچھا، آگے چلتے ہیں، وہی بات جو میں عرض کر رہا تھا اسی کی کنٹینیوٹی میں، سورت آل عمران ورس نمبر 102 103، اس میں اللہ تعالیٰ نے، یہ سب سے زیادہ ہماری امت کے لیے آیت ہے جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اس کا جو ویسے ترجمہ ہے وہ تو نیچے ہم نے لکھا ہوا ہے کہ ہولڈ ٹائٹ دی روپ آف اللہ ٹوگیدر اینڈ ڈونٹ بی ڈیوائڈیڈ، لیکن اس کا مفہوم یہ ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، قرآن پاک کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور آپس میں متحد رہو، ایسے اکٹھے رہو، آپ فرقوں میں نہ بٹ جائیں، گروہوں میں نہ بٹ جائیں، سارے مل کے ایک اللہ، ایک رسول، ایک قرآن، اور سارا سیٹ اپ جو ہے ہمارا سنہ اور شریعہ کا، اس پہ آپ عمل کریں۔ تو جو آخری سلائیڈ ہوگی میری، اس میں پھر میں عرض کروں گا واطیع اللہ واطیع الرسول، وہ دکھاؤں گا بھی آپ کو۔ تو یہ بڑی امپورٹنٹ آیت ہے۔ آج کل ملک میں جو کچھ ہو رہا ہے دین کے ساتھ، وہ میں بیان نہیں کروں گا، اور میں علماء کرام سے بھی، میں تو اسٹوڈنٹ ہوں، میں علماء کرام سے بھی گزارش کروں گا، مولوی صاحبان سے بھی، محترم مولوی صاحب سے بھی، کہ وہ اس چیز قرآن کی اس آیت کو پھیلائیں، تو اس میں امت کا بڑا فائدہ ہے۔ یہ پوری آیت میں آپ کو دکھا رہا ہوں، 103 نمبر آیت، اس کا پہلا ایک حصہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے، یعنی قرآن پاک کو مضبوطی سے تھامے رہیں اور ہر وقت اللہ کا ذکر کریں۔ تو یہ ابتدائی کلمات تھے، اس کے بعد میں ذرا اس کی تھوڑی سی اور تشریح کر دوں دونوں آیات کی، سورت آل عمران کی، یہ بڑی ضروری ہے ہمارے لیے، اور خاص کر عید میلاد النبی کے موقع پہ تو یہ آیت بہت ہی ضروری ہیں دونوں۔ اوہ یو ہو بلیو مین جو ایمان والے لوگ ہیں، ہیو تقوی آف اللہ ایز ہز ڈیو اینڈ ڈائی ناٹ ایکسیپٹ ایز ٹرو مسلم۔ ایک مسلمان وہ ہوتا ہے جو کلمہ طیبہ پڑھ کے حالت کفر سے حالت ایمان میں آ جاتا ہے، ٹرو مسلم وہ ہوتا ہے جو عمل اس پہ کرتا ہے۔ یہ اتنا فرق ہے ٹرو مسلم اور مسلم میں۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث وہ بھی ہے، مسلمان اور کافر میں فرق صرف نماز کا ہے۔ آیت نمبر 103 سورہ آل عمران، جو اوپر میں نے دکھائی ہے آپ کو ابھی، دوبارہ دکھائی یہ والی آیت، یہ 102 اور 103، تو 103، اینڈ ہولڈ فاسٹ all of you together to the rope of Allah and be not divided amongst you۔ اس کا میں نے اردو میں بھی آپ کو ترجمہ بتا دیا ہے۔ اچھا، ابھی ہم اللہ تعالیٰ کی طرف اور اللہ تعالیٰ کی ڈگنیٹی کو اور اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنا چاہ رہے ہیں۔ ایک صورت ہے قرآن پاک میں، سورت الرحمن، وہ شروع الرحمن کے لفظ سے ہوتی ہے، اور اس میں جو آیت نمبر
5 اور 6 ہے، وہ آپ کے سامنے اسکرین پہ نظر آ رہی ہے اس وقت، آپ اس کو دیکھیں. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر یسجدان. جو اللہ تعالیٰ نے سارے پلانٹس کو ایک پرٹیکولر انجینئرنگ اور میتھمیٹکس اور فزکس کے اصولوں کے مطابق پرپورشنیٹ گریوٹی آف سینٹریفیگل فورس اینڈ سینٹریپیٹل فورس اپلائی کر کے اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک اسپن بھی کر رہے ہیں، ریولیوشن بھی کر رہے ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اگلی آیت بڑی امپورٹنٹ ہے اللہ کی عبادت کے بارے میں، الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر یسجدان. اچھا، سارے درخت، سارے نجم، سٹارز، جو قرآن پاک میں پہلے آسمان کی ڈیفینیشن ہے، آپ یہ فرض کر لیں ایک گولا ہے بہت بڑا، اس کی سرفیس پہ سارے سٹارز نیٹڈ ہیں جو زمین سے کئی ملین بلین ٹائمز بڑے ہیں، وہ نیٹڈ ہیں. دس از ہاؤ فرسٹ اسکائی از فارم. 7 آسمان ہیں. میں اس وقت باقی آسمانوں کی ڈیفینیشنز کے بارے میں نہیں بتاتا، لیکن 7واں آسمان پہ سدرۃ المنتہا ہے، جہاں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے موقع پہ تشریف لے گئے تھے. تو ابھی پھر واپس آتے ہیں آیت نمبر 6 پہ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ سارے سٹارز انکلوڈنگ گلیکسیز، including solar systems, there are several suns, SUNS, they are in rotation and in movement. وہ سارے اللہ کو سجدہ کرتے ہیں. اچھا، میں آپ کو آپ کے انٹرسٹ کے لیے، سٹار چاہے بڑا ہو چاہے چھوٹا ہو چاہے الیکٹرون ہو، الیکٹرون مووز اراؤنڈ دی آربٹ آف این ایٹم. پروٹون اور نیوٹرون نیوکلیس ہے، اس کے گرد یورینیم کے ایٹمز کی تعداد 238 اگر ہے، آپ اس کو انریچمنٹ کریں تو 235 ہو جائے، وہ انریچمنٹ ہوتی ہے تو اس میں بے شمار انرجی نکلتی ہے اندر سے. تو اس سے آپ بجلی گھر بھی بنا لیتے ہیں، ایٹامک ڈیوائسز بھی بنا لیتے ہیں. تو وہ سارے الیکٹرون، ایک ایک الیکٹرون اللہ کو سجدہ کرتا ہے. یہ آپ نے یاد رکھنا. وائی ناٹ وی؟ شیطان نے صرف ایک سجدہ نہیں کیا تھا اللہ کے حکم کے مطابق حضرت آدم کو، تو وہ کافر ہو گیا اور روندا گیا. اچھا جی، ابھی میں آپ کو ٹو گلوریفائی اگین اللہ المائٹی، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنہ 1 2 3 آئی مین ٹرپلیٹس، اور یہ سورۃ عشر کی آخری آیات ہیں، ان میں آلموسٹ 16 to 17 اللہ کے نام آئے ہیں، اور وہ ایک سے ایک بڑھ کے اللہ کے نام کی صفت ہے اور اس کے اثرات ہیں. مثلا مولانا اشرف علی تھانوی صاحب اور پیر کرم شاہ کی اگر آپ قرآن پاک کی تفاسیر دیکھیں تو بڑی اچھی طرح انہوں نے یہ تفاسیر بیان کی ہوئی ہیں اس آیت کی. مولانا اشرف علی تھانوی صاحب فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو یہ صبح کے وقت تلاوت کرے ان آیات کو تو 70,000 فرشتے مامور کر دیتے ہیں اس بندے پہ، اور اگر شام کو پڑھے تو نیکسٹ ڈے تک 70,000 فرشتے اس کی حفاظت میں مامور ہو جاتے ہیں. تو ہم ان کو ذرا دیکھ لیتے ہیں. اس میں اللہ تعالیٰ کے کون سے نام آئے ہیں؟ الرحمن، الرحیم، الملک القدوس. مالک کہتے ہیں بادشاہ کو، قدوس پاک کو، السلام المومن المہیمن العزیز الجبار المتکبر، سبحان اللہ عما یشرکون. And pure is Allah from what they associate with him. اللہ بالکل پاک ہستی ہے، کسی شرک سے پاک ہے. یہ بڑے پاکیزہ نام اللہ کے آئے ہیں. پھر آگے هو اللہ الخالق الباری المصور. اگر اس میں ہی 3 نام اللہ کے جو آئے ہیں تو اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا جانوروں کا اور انسانوں کا ماں کے پیٹ کے ارحام کے اندر، پیٹ کے اندر
ان کی میں شکلیں بناتا ہوں، میں پیدا کرتا ہوں. وہ واللہ الخالق، خالق کا کیا مطلب ہے؟ مثلا سارے انسان، سارے پرند، سارے اینیملز کو اللہ فرام بینگ نتھنگ پیدا کرتا ہے. ایک انسان کا بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو آپ یو تھنک آف اے ایئر بیفور ہز آئیڈینٹی، ایبسولیوٹلی فرام نتھنگ ٹو سم تھنگ اللہ پیدا فرما دیتا ہے. اسی طرح برڈس کے انڈے کے اندر فرام نتھنگ ٹو اے لیونگ بینگ، اس میں روح بھی آ جاتی ہے، پھر وہ نکل بھی آتا ہے. تو اللہ خالق بھی ہے، مصور ہے، اچھی شکلیں بنانے والا. ہر بندے کی شکل ڈیفرنٹ، ہر بندے کی فنگر پرنٹس ڈیفرنٹ، ہر بندے کا مینٹل ایپٹیچیوڈ ڈیفرنٹ. یہ اللہ کی بڑی کرم نوازی ہے. تو اور اسی کے ہیں اسماء الحسنی یسبح لہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم. یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پریکٹس تھی کہ ہر کام سے پہلے اور ہر رات کو اللہ تعالیٰ کو گلوریفائی کرتے تھے. تو ہم نے آج عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پہ یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو فالو کیا ہے. میں ابھی ایک بہت ضروری آیت ہے جو ناظرین آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں. وہ آیت ہے سورۃ محمد کی، آیت نمبر 24. افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالھا. اور آپ کے سامنے سکرین پہ ابھی اس کا ٹرانسلیشن اور آیت بھی آ جائے گی. افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالھا. اس کا یہ مطلب ہے وائی ڈونٹ یو تھنک ڈیپلی ان قرآن. اللہ انوائٹ کرتا ہے لاجیکلی سوچے میں نے کیا لکھا ہے قرآن پاک میں، آپ کے فائدے کے لیے کیا کیا چیزیں، 6666 آیتیں ہیں، اس میں کیا کیا میں نے بیان کیا. اس پہ غور فکر اور تدبر کریں. ڈو دے ناٹ ریفلیکٹ آن دا قرآن؟ ریفلیکٹ مینس don't they think deeply, or are there locks upon their hearts؟ کیا ان کے دلوں پہ تالے لگے ہوئے ہیں؟ تو یہ غور فکر کرنے کی بات ہے. جن کے جس طرح لوہے پہ زنگ لگ جاتا ہے اسی طرح دلوں پہ بھی اس یہ میٹافوریکل یوز ہے، تالے کا لفظ جو ہے، رکاوٹ آ جاتی ہے، دلوں کے اندر اللہ کا میسج انٹر نہیں ہوتا. ڈاکٹر صاحب یہ کتنی گہری آیت آپ نے بھی بتائی ہے ماشاء اللہ. اگر لوگ اس پر عمل کرنا شروع کر دیں تو ان کی تو زندگی سنور جائے. اب ہم آپ سے پوچھنا چاہیں گے کہ تقویٰ کے بارے میں سب کو پتہ ہے کہ پرہیزگاری اس کا مطلب ہے، لیکن جو اللہ نے تقویٰ مسلمانوں کے لیے پورا دیا ہوا ہے ہمیں کہ اس پر عمل کرو اور زندگی گزارو، اس تقویٰ کے بارے میں کچھ بتائیں. جی میں عرض کرتا ہوں. جب انسان سوچتا ہے، اسلام ویسے یہ تو کہتا ہے کہ اگر کوئی بندا برائی کی نیت کرتا ہے تو اس کو گناہ نہیں ہوگا جب تک وہ برا کا عمل نہ کر لے. لیکن تقویٰ کا یہ مطلب ہے ایک انٹرنل میکانزم ہے کانشنس میں بلٹ ان. وہ اگر آپ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ سے ہدایت مانگتے ہیں، اللہ ہدایت دیتا ہے. جب ہدایت مل جاتی ہے تو آپ کو فیئر آف اللہ ہوتا ہے. تو وہ فیئر کی وجہ سے آپ برائیوں اور گناہوں سے، دونوں سے اور جرائم سے بچتے ہیں. وہ اس کو میں ڈیٹرنس فورس کہتا ہوں. ڈیٹرنٹ فورس وہ قوت جو اندر ہمارے برین میں ہمیں روکتی ہے وہ گناہ، برائی، جرم کرنے سے. تو وہ اس کی دو منازل ہیں. میں ابھی بہت بریفلی آپ کو بتاؤں گا. یہ تقویٰ والی بات جو ہے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پہ اس کی بھی بہت زیادہ اہمیت ہے. ان دا فرسٹ آیا اللہ سیز او یو بلیو تقویٰ آف اللہ ایز ہز ڈیو. اللہ سے ڈرنا اللہ کا حق ہے. Fundamentally, the word taqwa is used to denote avoidance and abstinence. Abstinence means رکنا، رک جانا، منع ہو جانا. Avoidance نہیں جی ہم نے برائی کرنی ہی نہیں ہے. ایک ہے برائی کرتے کرتے رک جانا.
تو اٹ از ٹرانسلیٹڈ ایز فیئر، جس کو میں اپنی ایکسپلینیشن میں نارملی اپنے ریسرچ آرٹیکل میں ڈیٹرنٹ فورس کہتا ہوں، وہ روکتی ہے ہمیں برائی کرنے سے. اٹ از ٹرانسلیٹڈ ایز in the sense that things one is asked to abstain from are nothing but things that cause fear or alert. To the divine of retribution. Retribution پیچھے ہٹ جانا برائی کی سے، تو یہ ایک تقویٰ کی تشریح ہے. اور تقویٰ آف اللہ، تقویٰ itself has increasing degrees from the most basic level concerning. سب سے بنیادی تقویٰ کا کیا بات ہے؟ ہم منع ہو جائیں شرک اور کفر سے. کفر بہت بری بات ہے، شرک اس سے بھی بڑی بری بات ہے، منافقت اس سے بھی بری بات ہے. اللہ کے ساتھ منافقت یہ ہے کہ آپ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ کہتے تھے ہم مسلمان ہیں، اور وہ اصل میں بتوں کو بھی پوجا کرتے تھے. ادھر اپنے عام پیٹس پہ بھی چھوٹے چھوٹے بت رکھ لیتے تھے. پھر جب رفع یدین کا حکم آیا تو ان کے بت بھی گر جاتے ہوتے تھے. Disbelieving in Allah and His message and attributing partners to His divinity respectively. یہ اللہ کا تعالیٰ کا تقویٰ ہے. In that sense, every Muslim should have a basic quality. اچھی کوالٹی کا تقویٰ وہ ہے higher degrees involve avoiding what is disliked by Allah. جو اللہ نے منع فرمایا ہے، اللہ اس چیز کو برا سمجھتا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے ہیٹ کرتے ہیں کہ ہمارے لوگ یہ نہ کریں. اس سے اوائڈ کرنا یہ بڑی اعلیٰ ڈگری کا تقویٰ ہے. اینڈ اللہ کی رحمتیں ہوں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود ہو. اور میں ابھی اگلا کویشچن لینے سے پہلے بیٹی سے وہ میں عرض کرنا چاہوں گا کہ واٹ آر امپورٹنٹ پوائنٹس فار مسلمس آن دس اوکیزن دے شوڈ ریئلائز. Muslims should live their lives with taqwa, fear of Allah. Number 2, Muslims should unify themselves, work out their differences. اپنے سارے اختلافات مٹا دیں، ٹھیک ہے نا، رشتہ دار آپس میں مٹا دیں، دوست، رشتہ دار، مسلم بھائی، سارے اسکول آف تھاٹس کے سارے لوگ آپس میں متحد ہو جائیں اور ایک اچھی امت کی طرف مارچ کریں. Fast to Allah, His book, Quran and His hold fast کا مطلب یہ ہے مضبوطی سے تھامے رکھو اللہ کی کتاب کو اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو. It is an obligation for everyone to remove our prejudices. اچھا، تقوی کی یہ تیسری منزل یہ ہے کہ ہمارے اندر تعصبات ہیں، ریلیجس تعصبات، پولیٹیکل تعصبات اور رشتہ داروں میں آپس کے ڈفرینسز کی وجہ سے تعصبات، سب کو ختم کر دے، سب کو ختم کر دے. یہ جو عید آ رہی ہے 12 ربیع الاول منگل کے دن آ رہی ہے، جی بالکل، تو سب کو ختم کر دیں. اچھا جی، آپ کا کویشچن. جی، جس طرح آپ نے یہ فرمایا کہ لوگوں کو متحد ہو جانا چاہیے، اللہ کے قرآن کو مضبوطی سے تھام لینا چاہیے، تو یہ تو مطلب بہت ہی اچھی بات ہے کہ اگر ہم لوگ مسلمان ہیں تو ہمارا فرض ہے کہ ہم لوگ مضبوطی سے قرآن کو تھام لیں. لیکن اب مجھے یہ بتائیے کہ شریعت سے کیا مراد ہے، کہ شان ربوبیات کیا ہیں؟ میں یہی عرض کر رہا تھا کہ ہمارے پیارے رب کے، اللہ کریم کے 99 نیمز ہیں، اس میں بے شمار صفات ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہزاروں نام ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے بارے میں بہت کم بتایا ہے. اللہ تعالیٰ بہت بڑی ہستی ہے. وسع کرسیہ السماوات والارض. اللہ تعالیٰ کے تھرون نے، کرسی کا یہ مطلب نہیں ہے سیٹ آف سٹنگ، تھرون نے اللہ تعالیٰ کی جو کوگنیزنس ہے وہ پورے کائنات میں پھیلی ہوئی ہے. هو الاول والآخر والظاہر والباطن. تو جو ہماری شریعہ ہے، جو آپ نے کویشچن پوچھا ہے، اس کے
فنڈامنٹل 3 انگریڈینٹس ہیں: قرآن، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، عملی قولی فعلی سنت، اور پریکٹس آف خلفائے راشدین اینڈ صحابہ کرام، وہ ہماری شریعہ ہیں. فرسٹ سورس آف لا آف اسلام از قرآن، سیکنڈ سورس از پروفٹ ایجوکیشن، اینڈ دا تھرڈ سورس آف اسلام از دی پریکٹس آف کیلفس. اشرا مبشرہ میں ہیں 4 کیلف. تو شریعہ از اے ریلیجیس لا فارمنگ پارٹ آف دا اسلامک ٹریڈیشنس. ٹریڈیشنس کا یہاں مطلب یہ ہے روایات. اٹ از ڈیرائیوڈ فرام ریلیجیس precepts of Islam, particularly the Quran and Hadith. In Arabic, the term Sharia refers to God's immutable divine law. Immutable means جو کوئی بدل نہیں سکتا. اللہ نے خود فرمایا ہے لا سنت اللہ تبدیلا، اس کو کوئی بدل نہیں سکتا. And is contrasted with fiqh, which refers to its human scholarly interpretations. اب ہمارے کئی اسکالر ہیں، اسکول آف تھاٹس ہیں، وہ اللہ کے دین کی تشریح کرتے ہیں، تو وہ ان کا نمبر لاسٹ پہ آتا ہے، اور انہوں نے بے شمار حدیثیں اکٹھی کی ہیں، ان کی تشریح بھی کی ہے، قرآن کی بھی تشریح کرتے ہیں. لیکن جو اللہ کا حکم ہے وہ امیوٹیبل ڈیوائن لا کی حیثیت رکھتا ہے. یہ آپ والا کویشچن آگے میں سلائڈ پہ شو دوسرے طریقے سے کر رہا ہوں. وٹ ڈز شریعہ مین ان اسلام؟ ان عربک شریعہ لٹرلی مینس دا کلیئر ویل ٹروڈن پاتھ ٹو واٹر. Sharia acts as a code for living that all Muslims should adhere to, including prayers, fasting, donations to poor. Adhere to means stick, عمل سختی سے عمل کرنے کو adhere to میں کہتا ہوں. Prayers, fasting and donations to poor. ابھی ہم ایک اور کنسیپٹ آج کل یہ بھی عید میلاد النبی کے موقع پہ میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ آج کل آپ کو دیکھا ہے آپ نے بہت ساری بچیوں کو، بہت ساری خواتین کو بڑی ٹارچر کے ساتھ قتل کیا جا رہا ہے، مارا جا رہا ہے. افعال خلاف شرع وضع فطری ہو رہے ہیں، اور ریپس ہو رہے ہیں بے شمار ملک میں، ڈیکائٹی کی وارداتیں ہو رہی ہیں. تو اس کا یہی ہے کہ ڈیٹرنٹ فورس یہی ہو سکتی ہے لوگوں کو اللہ سے ڈرایا جائے اور لوگوں کو دین کی روش پہ چلایا جائے. لیکن قرآن پاک کی ایک کنسیپٹ میں آپ کو بتاتا چاہوں سارے ناظرین آپ کو. اف اینی ون کلڈ اے پرسن not in retaliation of murder or and to spread mischief in the land, it would be as if he killed all mankind. کوئی ایک بندے کو ناحق قتل کر دے. یہ سورۃ مائدہ آیت نمبر 32، اس میں یہ ہے کہ ایک کو قتل کرنا ایسے ہے جیسے آپ نے پوری انسانیت کو ہی قتل کر دیا، اتنا گناہ ہے. اور اسی آیت کے آگے والا حصہ جو ہے، اگر ایک بندے کو آپ نے زندگی بخشی ہے، یہ اسی آیت کے اندر ہی ہے، احیاھا فکانما احیا الناس جمیعا. اگر آپ نے ایک بندے کو زندگی بخشی ہے، گویا کہ آپ نے پوری انسانیت کو مرنے سے بچا لیا. فار ایگزامپل جب ڈاکٹر اسٹرگل کرتے ہیں، ایک بندے کو نیئر ڈیتھ ہوتا ہے تو وہ اسٹرگل کرتے ہیں. زندگی کا بچنا نہ بچنا اللہ کے ہاتھ میں ہے. یہ میں اسٹرگل کی بات کر رہا ہوں. تو جو قاتل ہوتا ہے اس کو بے شک مقتول کی وہ زندگی کا آخری دن ہی ہو، لیکن وہ
اگر جو قتل کرتا ہے اس کو گناہ اتنا ہوتا ہے جتنا پوری انسانیت کو قتل کر دیا. جی آپ نے کویشچن پوچھنا ہوگا. سر زکوٰۃ کے بارے میں اسلامک کنسیپٹ ہے زکوٰۃ کا, تو زکوٰۃ کا یہ ہوتی کیا ہے اور اس کا فائدہ کیا ہے اور کس پر واجب ہوتی ہے, یا یہ لازم ہے یا فرض ہے, ہر مسلمان پر فرض ہے, یا پھر اسلام میں اس کی کمی بیشی بھی ہے کچھ؟ جی بالکل. زکوٰۃ تو 5% جو عبادات ہیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیان, تقریباً 750 دفعہ نماز کا ذکر ہے تو 7 زکوٰۃ کا بھی ذکر آتا ہے. زکوٰۃ از اے کنٹریبیوشن فرام دی ریچ پیپل ٹورڈز دا پور, اور اس میں اس کی جو مقرر کردہ حد ہے وہ ہے 2.5%. جن لوگوں کے پاس بیسک نیسیسٹیز نہیں ہیں وہ ان پہ زکوٰۃ ایگزمپٹڈ ہے. جو بے ہوش ہو جائیں نماز نہ بھی پڑھیں بعد میں ادا کر لیں, جو بیمار ہوں روزہ نہ رکھیں بعد میں پورا کر لیں, جن کے پاس پیسے نہیں ہیں حج نہ کریں, جب اللہ انہیں استطاعت دے دے تو حج کر لیں. اسی طرح زکوٰۃ کا ہی ہے. تو ٹو پرووائڈ بیسک نیسیسٹیز ٹو پور مسلمس, پروفٹ محمد پیس بی اپون ہم, اللہ ان پہ ہزاروں سلام ہزاروں درود ہوں, verily Allah has ordained the payment of zakat on them. Them means Muslims. It will be taken from the rich. یہ ڈیفینیشن ہے زکوٰۃ کی. It will be taken from the rich and returned to the poor. یہ صحیح مسلم کی حدیث جو ہے والیوم 1 میں حدیث نمبر 21 سے میں نے لی ہے. These traditions make it quite obvious that there is also a social and economic aspect of the poor due. یہ ڈیو ہے, حق ہے ان کا. یہ نہیں ہے کہ ہم ان کے احسان کرتے ہیں. نہ زکوٰۃ دے کے جتانا چاہیے, نہ زکوٰۃ دے کے تانا دینا چاہیے. ان کا آپ کے ذمے حق ہے. اگر ہم وہ حق ادا نہ کریں گے تو ہمیں مالی نقصان ہوئے گا, اور ہوتا بھی ہے لوگوں کو. without which its Islamic concept remains incomplete. آج میں اپنی طرف سے, یہ کوئی قرآن و سنت میں نہیں ہے, یہ میں اپنی ایک حکومت کو ایک پرپوزل دے رہا ہوں. انٹائرلی اٹس مائی اون پوائنٹ آف ویو, کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2.5% زکوٰۃ مقرر کی ہے, میں چاہتا ہوں کہ میں نے اس لیے سارے کو ریڈ کیا ہے, 4 لائنیں تھیں تو بڑا کر کے ریڈ کیا اس کو, تاکہ یہ سارے فیڈرل بجٹس پہ, سارے صوبوں کے پروونشل بجٹس پہ, آج کل کے دور کے مطابق میں عرض کرنے لگا ہوں, اگر 2.5% کیلکولیٹ کر کے اربوں خربوں روپے کے بجٹس آ رہے ہیں ہمارے, تو اس کے اتنے پیسے علیحدہ کر لیں اور ان کو پور کی فلاح و بہبود پہ خرچ کیا جائے. یہ میری اپنے حکومت کے ٹاپ مین آنریبل پریزیڈنٹ آف پاکستان سے بھی استدعا ہے, ہماری لیجسلیشن سے بھی استدعا ہے میری, کہ وہ یہ کام کریں. اگلے بجٹ سے ہی شروع کر لیں تو یا ابھی سے کچھ کر لیں, ان کے پاس ریزروز جو ہیں ان کے اوپر سے 2.5% نکال کے علیحدہ رکھ لیں, اور اس میں غریب بچوں کی فیسیں, دوائیاں, پیسے, آپریشنز کی فیسیں, اور کھانے کے لیے لوگوں کو آج کل بہت مشکلات ہو رہی ہیں. میں نے پچھلے پروگرام میں عرض کیا تھا کہ آپ کی خاتون اول کی خواہش ہے کہ سارے لوگ بہت اچھا کھانا کھائیں. انہوں نے وزٹ بھی 2-3 ہفتے پہلے کیا تھا ادھر مینٹل ہاسپٹل میں, تو انہوں نے انسٹرکشن دی تھی کہ ان کو جو ذہنی امراض کے لوگ ہیں, پیشنٹس ہیں, ان کو اچھا کھانا دیا جائے.
تو اچھا کھانے کے لیے یہ پیسے زکوٰۃ کے ادھر سے بھی آپ انہیں دے سکتے ہیں جن کا کاروبار ختم ہو جاتا ہے. دے آر مینٹلی ریٹارڈیڈ پیپل, اور جو ڈسیبلڈ لوگ ہیں. ابھی آج کل مال روڈ پہ نابینا لوگ بھی بیٹھے ہوئے, تو صبح میں نے دیکھا تھا, میرا بڑا دل دکھ رہا تھا. اسلامک پروویژنز ان کانسٹیٹیوشن, یہ اس کے بارے میں آپ نے کہا تھا کہ میں نے کویشچن پوچھنا ہے, آپ پوچھ لیجیے. وہی کہ صاف حمیدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر روشنی ڈال دیں, میرا تو یہ سوال تھا. اچھا ٹھہرے, میں پھر جی ہم پاکستان کانسٹیٹیوشن پہ بعد میں آ جاتے ہیں. جی ویسے ٹائم بھی تھوڑا کم ہے نا. 10 کمانڈمنٹس آف اسلام پہ بھی بعد میں آ جاتے ہیں. جی اوصاف حمیدہ, جی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بیان یوں فرمایا ہے. یہ اس موقع پہ آیات, ہر آیت کا ایک علیحدہ شان نزول ہوتا ہے. تو یہ آیات جب نازل ہوئیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے, پہلی آیت سورۃ فتح کی, اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا. یہ دونوں آیتیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہیں کہ فتح مکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کھلم کھلا فتح عطا فرمائی ہے. پہلی آیت میں تو یہ اللہ نے فرمایا, indeed we have granted you a clear triumph on the eve of the Mecca battle. Or verse number 2, so that Allah may forgive you for your past and future shortcomings, perfect His favor upon you, guide you and along with the straight path. اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خود رہنمائی فرمائی ہے, اور اگلی پچھلی ساری خطائیں جو ان کے رشتہ داروں نے بھی کی ہوئی تھی وہ آپ کے ذمہ نہیں ہیں. اور یہ ماڈلز تو میں نے پچھلے پروگرام میں بھی دیے تھے. تو وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. تو اس سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جو ماڈلز ہیں میں عید میلاد النبی کے موقع پر دوبارہ عرض کر دیے ہیں. تو ایک اور آیت ہے جو پرٹیکولرلی آپ کے کویشچن سے زیادہ ریلیٹڈ ہے, سورہ توبہ ورس نمبر 128 سے 129. علماء کرام اور مولوی صاحبان اس کو نماز میں بھی تلاوت کرتے ہیں اور بہت اچھا کرتے ہیں. لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. یہ رعوف الرحیم اللہ تعالیٰ کی ذاتی اپنے نام ہیں. آپ جو دیکھیں اللہ کے جو 99 نیمز ہیں آپ کے پاس ہوں گے, ان میں سے دیکھیے رعوف الرحیم بھی اللہ کا 2 نام ہیں. رعوف کا مطلب ہے مہربان, حد سے زیادہ مہربان. رحیم کا مطلب ہے سو و موٹو رحم کرنے والا. تو یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمایا ہے. جی سر ہم اسی سے آگے بھی کنٹینیو کریں گے. عید میلاد النبی کا بھی ویسے بھی موقع آ رہا ہے تو ہم اس پہ بھی ضرور پروگرام کریں گے, اور اب وقت کی کمی کے باعث مطلب ہمیں ٹھیک ہے. میں آخری سلائیڈ کے بارے میں لاسٹ وائنڈ اپ کرتا ہوں. جی بالکل. سورۃ احزاب کی ورس نمبر 46 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم is a beacon of light. light mean ہدایت, سراج منیرہ ہیں. اور یہ بہت زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں تعریف فرمائی ہے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. صدق اللہ العظیم. بہت شکریہ سر, آپ نے بہت ہی اچھا بیان کیا سارا کچھ. اور سر ہم اسی پہ بات کریں گے, عید میلاد النبی کا بھی آ رہا ہے تو اسی پہ سارا یہ, اور آپ کے پاس جتنا علم ہے نا ماشاء اللہ سے بہت ہی اچھا لگتا ہے جب آپ یہ بیان کرتے ہیں, اور پورا ورسز کے ساتھ جب بیان کرتے ہیں نا تو وہ تو جب ہمارے ناظرین دیکھیں گے تو ان کو پتہ لگے گا کہ اتنا ڈیپلی جا کر آپ جب بیان کرتے ہیں ماشاء اللہ. الحمدللہ رب العالمین. جی بالکل.
تو وقت کی کمی کے باعث ناظرین پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. ناظرین ہم دوبارہ حاضر ہوں گے ایک نئی موضوع کے ساتھ. اللہ حافظ.